या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शर्रिहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामीन हाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म है, आज की मुनअक़िदा उसवा रसूल कॉन्फ्रेंस में मुझे और आपको हाज़री का मौका और शरफ़ और एज़ाज़ नसीब हो रहा है। अल्लाह इसकी बरकतें हमारी ज़िंदगी में उतार दे। जो अहबाब पीछे खड़े हैं, साइड पे काफ़ी जगह है, वहाँ तशरीफ़ फरमा हो। लोग तसलसल के साथ आ रहे हैं और जो ही जिसको जगह मिलती जाए वहाँ बैठते रहें। चूँकि बहुत थोड़ा वक्त है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा 30, 35, 40 मिनट होंगे, तो इसमें अगर आप बैठने उठने की जगहों पर तकरार जारी रखा तो फिर गुफ्तगू मुतासिर होगी। तो यहाँ से जो शोर-गुल आ रहा है, तो मैं इन दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जहाँ जगह मिलती है पीछे बैठ जाएं, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और इंतज़ामिया भी इनको आराम से बिठाएं। यहाँ तक आवाज़ें नहीं पहुँचनी चाहिए, पूरा मजमा आपकी तरफ मुतवज्जो है। इतनी कुर्बानी भी अगर आप नहीं दे सकते कि पीछे जगह जो है वहाँ जाके बैठ जाएं, तो फिर क्या हम सुनेंगे और क्या समझेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ जगह मिले वहाँ तशरीफ़ रखें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा उन्वान के साथ आज मैं और आप इस इज्तिमा में हाज़िर हैं। जिस शौक़ फरावां, जिस मोहब्बत और जिस कसरत के साथ आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और इदारतुल मुस्तफ़ा हल्का हुजरा शाह मुकीम के जुमला दोस्तों को इस इज्तिमा के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अगर ये दोस्त ही ज़िद करते हैं तो इनको आने दे, कोई बात नहीं, ताकि ये सिलसिला तो खत्म हो। अगर ये मुस्सिर हैं और इसके बगैर चारा नहीं है तो इनको आने दे, बिठा दें, ताकि ये जो शोर-गुल का सिलसिला है ये तो खत्म हो। बहुत मेहरबानी। उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से हम आज जमा हुए हैं और अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हमारे लिए कामिल, अकमल और मुकम्मल नमूना बनाया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उसवा खूबसूरत, पाकीज़ा और नूरानी हम अपनी ज़िंदगियों में उतार करके अपनी ज़िंदगियों की खूबसूरती की ज़मानत हासिल कर सकते हैं। उसवा और सीरत ये करीबुल माना है और आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने ये कलिमात बचपन से ना सुन रखे हों।
بالخصوص سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عنوان ہماری سماعتوں اور ہمارے دل کے قریب بھی ہے اور ہم اس لفظ سے مانوس بھی ہیں۔ آرزو بھی رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا جمال ہماری روحوں میں پیدا ہو، ہمارے رویوں میں اتر آئے، لیکن مادی کمزوریوں کی وجہ سے ہم وہ کمالات، وہ اوصاف چاہنے کے باوجود بھی اپنے اندر پیدا کرنے میں بعض کا ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس کانفرنس میں ہم نے ساری گفتگو اس نیت کے ساتھ سننی ہے کہ جو سنے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب کائنات، آپ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق، حضور کے کردار کے بارے میں، حضور کی سیرت کے بارے میں، تو انہوں نے برجستہ کہا، اے پوچھنے والے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا، جہاں قرآن نے روکا ہے وہاں تجھے حضور علیہ السلام نہیں ملیں گے، اور جس کام کے بجا لانے کا حکم قرآن نے دیا ہے آپ وہاں حضور کو پائیں گے۔ قرآن مجید کی عملی تصویر اگر آپ نے دیکھنی ہے، عملی تفسیر ملاحظہ کرنی ہے، تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، حیات طیبہ ہے، سیرت مبارکہ ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے کچھ عنوان بیان فرمائے جو ہمارے سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ جب پہلی وحی کا نزول حضور کے قلب اطہر پہ ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن تو اگر پہاڑوں پہ بھی اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ حضور کا قلب اطہر تھا جو قرآن کو سہار گیا، ورنہ کسی میں ہمت نہیں کہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے۔ لیکن اس کی ایک کیفیت تھی جو حضور کے قلب اطہر پر محسوس ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بدن پر سردی کا احساس کیا، تو گھر جب پلٹے تو فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ام المومنین سے، تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے، تشفی دیتے ہوئے حضور علیہ السلام سے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی آبرو سلامت رہے گی اور آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب وہ 6 اوصاف ہیں جو ام المومنین نے بیان کی، بعض کتب میں 5 کا ذکر ہے، بعض میں 6 کا ذکر ہے۔ کہا کہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، کیوں؟ انکا لتصل الرحم، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے تلخ رویوں کے باوجود، کھردرے انداز کے باوجود، نامناسب باتوں کے باوجود ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ عمومی طور پہ انسان اس کو دلیل بناتا ہے کہ جب میرے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے تو پھر مجھے بھی اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ رویہ اچھا نہ رکھوں، اور کہا جاتا ہے کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا اور آپ 10 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کمال یہ ہے کہ جو تم سے ٹوٹنا چاہے تم اسے جوڑ کے رکھو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو، اور جو تمہارے پہ زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور سے یہی سنا، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک، جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق نہ توڑنا۔ ممکن بھر کوشش ہونی چاہیے کہ تعلق استوار رہے،
ہاں یہ ہے کہ بعض رشتہ داریوں میں معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ قربتیں مزید دوریوں کا سبب بن جاتی ہیں اور جو ہے وہ تذلیل تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. تو اس میں آپ محتاط تو ہو سکتے ہیں لیکن رشتہ ٹوٹنے نہ دیں اور صلہ رحمی کا چراغ کبھی بجھنے نہ دیں. اور فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اگرچہ ان کا سلوک اچھا نہ بھی ہو. اچھا اگر رشتہ داروں کا سلوک اچھا ہے تو کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ کون سا کمال ہے, یہ کون سی قربانی ہے, یہ کون سا ایثار ہے. اس نے بھلائی کی تو آپ نے بھی بھلائی کر دی. اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتے اور آپ پھر اس کے مقابلے میں ان کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتے ہیں. آپ جذبات میں آ کر بے قابو نہیں ہوتے اور کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جو اخلاق سے گری ہو, جو شریعت کے تقاضوں سے متصادم ہو اور جو اقدار کے زوال کا سبب اور ذریعہ ہو. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کس سے مخفی ہے؟ کانٹے کس نے بچھائے تھے راہوں میں؟ ہماری راہوں میں کبھی کسی نے عملاً کانٹے تو نہیں بچھائے کسی رشتہ دار نے, لیکن ان میں جمیل جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی اور جن راہوں سے حضور علیہ السلام نے گزرنا ہوتا باقاعدہ ان راہوں میں وہ لکڑیاں بچھا دیتی جو کانٹوں سے بھری ہوتی, اس خیال سے کہ جب آپ اٹھ کے آئیں گے صبح فجر کے وقت اندھیرے میں حرم کی طرف جائیں گے یا جہاں بھی جانا ہے تو راستے کے اندر کانٹے پڑے ہوں گے تو اچانک ان کو تکلیف پہنچے گی. گڑے کھودے گئے حضور علیہ السلام کی راہوں میں کہ آپ جب یہاں سے گزریں گے, تو جب آپ گئے تھے تو اس وقت راستہ صاف تھا تو اچانک گڑا کھود دیا گیا کہ جب واپس آئیں گے تو پھر تکلیف پہنچے. آوازیں نہیں کسے گئے, لوگوں نے اجریاں نہیں ڈالی حضور کے بدن اطہر کے اوپر, جسم منور کے اوپر. اللہ اکبر. لوگ اپنے گھروں کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈالتے تو آقا کریم نے صرف اتنا کہا کہ اے قریش تم کیسا حق مجاورت ادا کر رہے ہو, کیسی ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہو. تو کیا کیا نہیں ہوا, کتنی تکلیفوں سے میرے اور آپ کے آقا مولا نہیں گزرے. تاریخ بالکل جو ہے وہ اس کے اوراق میں سب کچھ موجود ہے, لیکن حضور علیہ السلام حتیٰ کہ شہر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. اس قدر انہوں نے اذیتیں دیں, تکلیفیں پہنچائیں, نہ صرف حضور علیہ السلام کو آقا کریم کے ماننے والوں کو. حضرت عثمان غنی کو کچی کھال میں لپیٹ کر کے ناک میں دھنی دی گئی. حضرت بلال حبشی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, حضرت سمیہ شہید کی گئی, حضرت یاسر شہید کیے گئے, حضرت عمار کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا, اور کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن آج اللہ کے محبوب 10,000 صحابہ کے ہمراہ مکہ فتح کرتے ہیں تو یہ سارے تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ آج کیا ہوتا ہے. انہوں نے یہ تھا گردنیں اتریں گی کیونکہ ہم نے جو سلوک کیا تھا. اب آقا کریم تشریف لائے اور فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. ان کی آرزو یہ تھی کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں, باقی شہر بدل تو کیے ہی جائیں گے. لیکن حضور کا جواب سن کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو. اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا, تمہارے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ تھا حضور علیہ السلام کا رویہ, یہ تھا ان رشتہ داروں کے ساتھ سلوک, یہ تھا مکے کے باسیوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کا طریقہ. تو ہمیں سیرت سیکھنی ہے, کیونکہ ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو پہلا دائرہ رشتہ داریوں کا آتا ہے. تو آج ویسے جس دور میں ہم جی رہے ہیں تمام رشتہ داروں نے ایک دوسرے کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور زندگی تلخ بنا رکھی ہے ایک دوسرے کی. اس سے اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ خود بھی
سکھی نہیں ہے، وہ بھی اذیت میں ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ غم کے سفر میں تنہا نہیں، میرے ساتھ بھی کوئی چلتا ہے، گر ہم کو ہے احساس تپش، خود آپ بھی سورج جلتا ہے۔ تو اگر کسی نے کسی کے ناک میں دم کر رکھا ہے تو وہ اس سے سکون نہیں پا سکتا، قرار نہیں پا سکتا۔ اس کے نفس کو کسی کو اذیت دے کے تھوڑے لمحوں کے لیے راحت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی روح زخمی ہو جاتی اور بے چین ہو جاتا ہے۔ تو آج ہر شخص کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ میرے رشتہ داروں کا سلوک اچھا نہیں ہے، وہ اپنے اوپر بھی غور کرے کہ میرا میرے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا سلوک کیسا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی سیرت اگر ہم نے سیکھنی ہے تو حضور کی سیرت اس باب میں سیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا رویہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے، اور ان کا اگر رویہ تلخ بھی ہے تو اس کے جواب میں حضور کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہم کس طرح ان کے ساتھ معاملت کریں گے۔ دوسرا وصف حضور کا جو ام المومنین نے بیان کیا وہ یہ تھا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تیسری بات فرمائی وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، جو اس سے جڑی ہوئی بات ہے، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل آپ کرتے ہیں، اس کے لیے کمائی کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ خود غرضی کا دور ہے۔ آج سے 40-45 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ صرف ضرورت پوری کرتے تھے، بس اس کے علاوہ خوشحال ہوتے تھے۔ آج ضرورتوں کی تکمیل پر بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ جمع کرنے کا جو شوق ہے اور جو غرض اور لالچ ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اچھا آسودہ شخص بھی میسر ہونے کے باوجود بھی چین کی نیند نہیں سوتا، اس کو اور چاہیے، حالانکہ جو میسر کا لطف ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کا اگر یہ مزاج بن جائے کہ جو اللہ نے عطا کر دیا اس پہ بندہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو میسر کا لطف نصیب ہوتا ہے، ورنہ کھرب پتی بھی ہو اور اگر اس کا لالچ ختم نہیں ہوا تو وہ جہاں بھی ہوگا عدم اطمینان کا شکار ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا کا ایک فرمان بھی جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سماعت کرتے جائیے۔ فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اور اس کا معکوس کیا ہے، جو اللہ کے دیے گئے زیادہ پہ بھی راضی نہ ہوا تو پھر وہ دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو جتنی آسودگیاں آج لوگوں کے پاس ہیں ماضی میں نہیں تھی۔ آج سے 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں تو کتنے لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں، کتنے لوگوں کے پاس بائک تھے، کتنے لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایسے کھانے تھے جو آج ہم لے رہے ہیں۔ آج جتنی ضرورتیں ہیں ہماری بڑھ گئی ہیں۔ آج سے صرف 25-30 سال چلے جائیں، لیکن شکر تھا جو بھی 2-3 ٹائم کھانا ملتا تھا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور لمبا بازو کر کے لوگ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اور آج اتنا کچھ ہے، ہمارے گھر بھرے پڑے۔ مجھے تو وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب پورے محلے میں ایک ہی ہینڈ پمپ ہوتا تھا اور سارا محلہ وہیں سے پانی بھرتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک ہی کنواں ہوتا تھا اور سارے وہیں سے مشکیزیں بھر کے لاتے تھے۔ اور آج جو آسودگیاں ہیں، اور یہ فریج جب آئی تھی تو ایک گھر کے اندر اگر ہو تو پورا محلہ اسے برف لیتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور وہ بھی شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور آج ہر کمرے کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن آج ناشکری بڑھ گئی ہے۔ تو اپنے لیے جینا اور خود غرضی یہ زندگی نہیں ہے، یہ کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی۔ اوروں کے لیے جینا جب سیکھ جاتا ہے بندہ تو زندگی مطمئن ہو جاتی ہے۔ آپ نے تو درختوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے سائے میں خود کبھی نہیں بیٹھتے، خود دھوپ میں جلستے ہیں اور اوروں کو چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ کبھی درختوں کو اپنا پھل کھاتے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی جانوروں کو اپنا دودھ پیتے نہیں دیکھا ہوگا، یہ اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ اور انسان اشرف المخلوقات کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ عام سی خصلتیں جو جانوروں اور
عہدوں میں ہیں وہ بھی اس کے اندر پیدا نہ ہوں اور وہ کہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، تو وہ کیسے اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے؟ آئیے اشرف المخلوقات کا روپ دیکھنا ہے تو میرے حضور سکھاتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں حضور اس کے لیے جو ہے ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ حضور اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمیں سیکھنا ہوگا، اور اپنی ہمسائیگی سے لے کے رشتہ داروں تک، اپنی معاشرت سے لے کر ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اگر ہمیں وسیلہ بنایا ہے، ہمارے پاس مال ہے یا صلاحیت ہے یا کوئی اور چیز جس سے ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور اس کے کام آنا چاہیے۔ چوتھا وصف اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ام المومنین نے بیان کیا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، رحمت لے کے آتا ہے، برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس لیے مہمان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کو اللہ کی رحمت بیان کر کے اس کی تکریم کرنا، فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی آدھا فقر جو فقیری ہے، درویشی ہے، ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگ چلے بھی کاٹتے ہیں، لیکن آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں باقی جتنی ریاستیں ہیں، عبادتیں ہیں، چلا کشیاں ہیں، محنتیں ہیں، وہ آدھے میں آتا ہے۔ یہ دو کام آدھی فقیری ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فقیر تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے ڈیرے پہ لنگر چلتا رہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھاکھا جامن راضی ہوئے بلہ۔ فقیروں کو بھلا لگتا ہے کہ کوئی ان کے دربار پہ آئے اور وہاں آ کر کے وہ کام و دہن کی تسکین پائے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل ہو۔ تو حضور کا چوتھا وصف ام المومنین نے بیان کیا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں، اور جس کا یہ وصف ہو اللہ اس کی آبرو پہ حرف نہیں آنے دیتا، اس کی عزت پہ حرف نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اور پانچواں وصف جس میں میں تھوڑا وقت آپ کا لوں گا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، فرمایا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس آقا و مولا کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کا ربط و رشتہ رکھنے والے ہیں۔ مجھے اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھنا، وہ ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں گھسایا؟ اگر ہماری زندگی کے کسی گوشے میں جھوٹ موجود ہے تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا، چونکہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں اگر ہمارے اندر سچائی نہیں ہے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن کے بارے میں کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے، لیکن عمومی طور پہ مومن بہادر ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، کبھی کوئی کمزور لمحہ ایسا بھی اس کی زندگی میں آ جائے۔ بلکہ فرمایا جو اولاد ہے مبخلۃ و مجبنۃ، اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بڑا بہادر بھی ہوتا ہے اور سخی بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر مشکل میں چھلانگ لگانے سے سوچتا ہے کہ میری اولاد میرا انتظار کر رہی ہے، میرے بچے کہیں یتیم نہ ہو جائے، اور پھر وہ خرچ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرے بچے ان کی ضرورتیں ہیں۔ تو کہا اولاد مبخلۃ و مجبنۃ، تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بنا دیتی ہے، لیکن فطرتاً مومن جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی بخل کر لے، فطرتاً مومن بہادر ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ جو ہے وہ بزدلی بھی دکھا دے۔ یہ دو سوال ہوئے، تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، دو ٹوک بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے یہ مقیاس مل گیا، یہ تھرمامیٹر ہمارے پاس ہے
جس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں. اگر ہماری زندگی میں جھوٹ ہے تو ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بزدل ہو سکتا ہے, بخل کبھی اس کے اندر ہو سکتا ہے, کبھی کبھی زندگی میں ایسا اس کے اوپر مرحلہ آ سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن سچا ہوگا. اور میں اور آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں جب ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو کافر بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے. آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا. میں نے کہا جاپان والے